बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वतन अज़ीज़ को बहुत सारे मसाइल का सामना है और इनमें से कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिनको बहुत पहले ही हल हो जाना चाहिए था, मगर वो जूं के तूं हैं। जैसे कि एक बहुत ही बड़ा मसला है पानी की क़िल्लत का, पानी का शदीद बहरान जो मतलब पूरे पाकिस्तान में आने वाले दिनों में हमें नज़र आता है। फ़िलहाल इसकी जो वजूहात बताई जाती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियाँ वगैरह हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी वाक़या होना शुरू हुई है। डैम की बड़ी शिद्दत से हमें ज़रूरत महसूस होना शुरू हुई है, इस हवाले से बात होती रही। मगर क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ इससे भी ज़्यादा शिद्दत से मतलब हमें कमी का सामना है, और वो है कराची जैसा शहर। कराची में आपको अगर पता चले कि जो लोगों की एक जो ज़रूरत है या एक फ़र्द की जितनी पानी की ज़रूरत है उससे भी उसे आधा पानी दस्तयाब है। और वैसे तो बहुत सारी इसकी रीज़न्स हैं, वजूहात हैं कि क्यों पानी मौजूद नहीं है, किस वजह से नहीं है, क्यों आखिर पानी की किल्लत है। क्योंकि ज़मीन के नीचे यहाँ पे खारा पानी आता है या कुछ जगहों पे पानी उस तरह मौजूद ही नहीं है, तो वो पीने के पानी की एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरा, यहाँ तक पानी लाने के लिए जितना पानी हमें दस्तयाब है, इस आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पानी की जो ज़रूरत है वो भी तेज़ी से बढ़ रही है, मगर उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल। और अगर बात करें पानी की किल्लत की, तो एक मतलब हम एक बुनियादी एक सहूलत है और जो कि हर मतलब आवाम के पास मुहैया होनी चाहिए। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि 73 सालों में हम अपनी आवाम को जो बेसिक नीड्स हैं, जो बुनियादी सहूलतें हैं, वो देने में भी नाकाम रहे हैं। लेकिन एक बात फ़हीम मेरी समझ में नहीं आती कि हम तक जो है वो पानी दस्तयाब नहीं है, लेकिन ये जो टैंकर माफियाज़ हैं इनके पास वाफर मकदार में पानी कहाँ से आ जाता है, और फिर ये दुगने पैसों में जो है वो पानी ख़रीदते हैं। और स्पेशली हम अगर अपने एरिया की बात करें, DHA की जहाँ पर रहते हैं हम लोग, तो वहाँ पर हम मतलब एक तो पीने का पानी है वो अलग, लेकिन एक जो अपनी ज़रूरत का पानी है वो भी अगर कम से कम भी हम उसका हिसाब लगाएं तो 15,000 रुपये हम पर मंथ जो है वो पानी ख़रीदते हैं। तो सही कह रही हैं आप, ऐसा ही है। मगर ये तो फिर हम उन इलाकों की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे किसी न किसी तरह से पानी मौजूद है, और अगर मौजूद नहीं भी है तो हमारी जेब जो है इतनी इजाज़त देती है यहाँ के रहने वालों की कि वो ये पानी ख़रीद सकते हैं। मगर ऐसी आबादियाँ मौजूद हैं कि यहाँ कतारों में लग के और पता नहीं कितनी कितनी देर के बाद थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो लोग सर पे उठा के लेके आते हैं, और उस पानी से वो किस तरह अपने पूरा दिन गुजारते हैं। बच्चे हैं, पूरी एक फैमिली है, घर में पानी की 100 जगह पे ज़रूरत है। पानी के बगैर तो ज़िंदगी ही मुमकिन नहीं है। कहते हैं कि पानी ज़िंदगी है, इसकी कदर कीजिए, ये कभी आपने जुमला सुना होगा। खैर, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। टैंकर माफिया एक बहुत बड़ा एक इशू है, पानी का चोरी हो जाना ये एक बहुत बड़ा इशू है, और बहुत सारे लोग जो इससे बड़ी शदीद परेशानी में वो गरीब लोग हैं, और जो गरीब लोग हैं इस वजह से भी उनकी सुनवाई का ना होना। फिर पानी की ज़रूरत जिस तरह बढ़ रही है, उसी तरह जितने भी ये पानी को फराहम करने वाले जितने मंसूबे हैं वो इल्तवा का शिकार, और वो गुज़श्ता कई सालों से उसी तरह चलते आ रहे हैं। वो आइंदा जनाब इतने सालों में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हर सियासी हुकूमत आके वादे करती है, दावे करती है कि हम ये कर देंगे, कराची में पानी का मसला हल हो जाएगा। जहाँ से पानी आ रहे हैं वहाँ जो मशीनरी है वो मशीनरी कोई 60 साल पुरानी है, 50-60 साल पुरानी, और वहाँ भी वो उसमें आए दिन किसी न किसी ख़राबी की वजह से वो जो पानी जितना आना होता है वो भी शहर तक और शहरियों तक नहीं पहुँच पाता है। बहुत सारी वजूहात हैं और आज हम इन्हीं के हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام میم، امتیاز عرض کر رہا ہوں کراچی سے. چند سیکنڈ زیادہ کا طلبگار ہوں گا، 3-4 چھوٹی چھوٹی باتیں کرنی ہے. جی امتیاز بھائی، جی امتیاز بھائی. دیکھیے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ پانی کا جو ٹینکر مافیا کراچی میں ہے، بخدا یہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ان کے لیے بولنا کچھ، ان کی زیادتیوں کے لیے اپنے آپ کو بڑی مصیبت میں مبتلا کرنے کی بات ہے. اگر 1000 ٹینک بھی یہ بیچتے ہیں 8-10 ہزار کا، تو آپ حساب لگا لیں کہ یومیہ کتنے لاکھوں لاکھ کا پانی چوری ہوتا ہے. اور عدالت اور سب خاموش ہے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، اور یہ بہت اسٹرانگ مافیا ہے. اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بہت سے علاقوں میں بہت سے لوگوں کے ہاں سرکاری پانی ایک قطرہ بھی نہیں آتا. 20-20 سال ہو گئے مگر پانی کا بل آتا ہے. یہ میں عدالت عالیہ سے گزارش کروں گا کہ اس پہ نظر ثانی کریں کہ تمام پاکستان کی عوام سب سے پہلے عدالت عالیہ کی طرف دیکھتی ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پانی گندا آتا ہے، اس سے ہیپیٹائٹس بی سی ایڈس اللہ جانے بھی کیا کیا پیدا ہو رہے ہیں. اور ایک عام آدمی بھی پانی 3 سے 4-5 ہزار کا پانی خرید کے پیتا ہے. یہ تو ایسا ظلم ہے فہیم بھائی کہ جس کی مثال پوری ورلڈ میں نہیں ملتی. تو یہ کیا ہوگا یہاں کی عوام کا؟ کیا یہاں کی عوام نالے کے کیڑے کی طرح ہے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، جو اس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. ہمیں اپنا بھائی سمجھا جائے، ہمیں اپنا ہم وطن سمجھا جائے تو ہی مسئلے حل ہوں گے. عدالت عالیہ اور اعلیٰ حکام سے اپیل کریں گے کہ ان کے ہاتھوں میں. امتیاز بھائی آپ نے صحیح کہا، یہ اس بارے میں ہم ضرور اپنے پروگرام میں بات کریں گے. ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وقفے سے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تو آپ نے جن نقطوں پہ آپ نے روشنی ڈالی ہے ان پہ ضرور بات ہوگی. کہیں مت جائیے دوستو، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں نیوز کیفے میں. آج ہم بات کر رہے ہیں پانی کی قلت کے حوالے سے، پانی کے بحران کے حوالے سے. شہر قائد کی اگر بات کریں تو کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، لیکن اس میں لاتعداد مسائل ہیں، جن میں سے ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ پانی کی قلت کا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر خان صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم سر، آپ کو شو میں ویلکم کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم ظفر بھائی، کیسی طبیعت ہے؟ سب اچھا ہے ماشاءاللہ. زبردست زبردست. سر مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن پانی تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں ہے. مطلب بیسک نیسیسٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور پانی کی قلت جس حساب سے بڑھتی جا رہی ہے، اسپیشلی کراچی کی بات کریں اور پورے سندھ کی، تو سر یہ کیا وجہ ہے کہ ہم 73 سالوں میں جو عوام ہے اس کو بنیادی سہولتوں سے محروم ہم نے رکھا ہوا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں سر آپ؟ کیا ہماری مطلب منصوبہ بندی میں فالٹس ہیں یا اس کی امپلیمنٹیشن میں فالٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور آپ کے چینل کا، اور اس اہم ایشو پر جو ہے وہ یعنی پروگرام کرنے کا. جی دیکھیے کراچی جو ہے وہ جیسا آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جی صنعتی شہر ہے، سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے. ایگزیکٹلی. اور اب یہ کسی ایک قومیت یا 2 قومیت کا نہیں، یہ پورے پاکستان کے لوگ یہاں پر رہتے اور بستے ہیں. منی پاکستان ہے. لیکن اس کے باوجود المیہ یہ ہے کہ یہ اس دودھ دینے والی گائے سے دودھ تو سارے لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کو چارہ دینے کے لیے، اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں ہے. یہ پانی ان میں سے ایک اہم مسئلہ ہے. اور یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پانی کا معاملہ اس شہر قائد کے اندر، چاہے ڈیفینس اور کلفٹن کی پوش آبادیاں ہوں یا اورنگی ٹاؤن اور کرنگی اور ملیر اور لانڈی اور جو ہے وہ لیاقت آباد اور ناظم آباد کی آبادیاں ہوں، ہر جگہ کا یہ مسئلہ ہے. جی. اور آج واقعتاً 70 سال ہو گئے اور ہم اس بنیادی مسئلے کو جو ہے لوگوں کو پانی جیسی جو ہے وہ ضرورت جو ان کی وہ پوری نہیں کر سکے. K3 لاسٹ منصوبہ تھا جو نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں مکمل ہوا تھا. اس کے بعد سے K4 منصوبہ آج تک زیر تکمیل ہے اور مکمل نہیں ہو سکا. سر 2007 میں اس کی جو کاغذی جو کارروائی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد اب جو ہے وہ 13 سال تقریباً ہو گئے ہیں کہ التوا کا شکار ہے، اور اب وفاق نے اس کو لے لیا ہے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ اس کا 2023 تک جو ہے وہ
कंप्लीट होगा, तो आपको लगता है कि वो कंप्लीट हो जाएगा? ये पानी के जितने भी मंसूबे हैं, ये जो इल्तवा का शिकार हैं, ये गुज़श्ता कई से हैं, और ये कराची वालों को तो किसी ख्वाब से कम नहीं लगते हैं। ये सिर्फ एक कागजी बातें, ये सिर्फ कहने की बातें ही लगती हैं। अब तो किसी शहरी को मुझे नहीं लगता कि यकीन भी है कि जो डेट दे रहे हैं उस डेट पे ये सारा मामला ठीक हो जाएगा। पानी की चोरी और आबादी का बढ़ना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और मतलब पानी की ज़रूरत भी हमारी बढ़ रही है, मगर जो दस्तयाब पानी है उसकी मकदार में कमी आती जा रही है। और भी क्या क्या वजूहात हैं, उन पर थोड़ी रोशनी डालें प्लीज़। देखिए ज़ोहरा, जिस तरह से बता रहे हैं कि 13 साल हो गए और कराची को कोई नया पानी का मंसूबा जो है यहाँ पर न बना, और जो एक K4 है ना वो पाए तकमील को पहुँचा। सही। अच्छा, वो कभी सिंध गवर्नमेंट के पास रहा, लेकिन उसके बावजूद उसकी रफ्तार में कोई फ़र्क नहीं आया। अब वो वफाक के पास है, और वफाक ने कहा कि साहब ये वापडा के हवाले शायद किया है कि वो इसको मुकम्मल करेंगे, लेकिन कभी फंड का मसला हो जाता है, कभी बजट का मसला हो जाता है, कभी मिस मैनेजमेंट हो जाती है, कभी जो है वो सूबे और वफाक की लड़ाई का मसला पैदा हो जाता है। लेकिन कराची के शहरियों के लिए जो है वो बस जो है वो पानी की बोतलें उठाकर जो है वो पीने का पानी भी ख़रीदना, और जो है पानी के कैन उठाकर और बाल्टियाँ उठाकर और लाइनों में लगकर, और जो है वो पानी, बस यही उनका जो है मुकद्दर रह गया। पानी इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं कराची में बहुत सारे, उसके नतीजे में बेपनाह और बेतहाशा जो है बीमारियां जन्म ले रही हैं, लेकिन उसको कोई कहने पूछने वाला नहीं है उसके ऊपर जो है ना। तो बात ये हो रही थी कि देखिए यहाँ नाअहली इतनी है कि आप देखें कि 2 रिसोर्सेज हैं जिनसे कराची को पानी मिलता है। एक हब डैम के जरिए जो बारिश का पानी स्टोर होता है और वो आधे कराची को हब डैम से पानी सप्लाई होता है। दूसरा कैंजर जो लेक जो है, कलरी झील जो है, वहाँ से ये दरिया सिंध का पानी जो है वो मिलता है। ये कैंजर कलरी जो है, यही तकरीबन 130 किलोमीटर का फासला तय करके पानी यहाँ तक जो है वो पहुँचता है और यहाँ सप्लाई होता है। लेकिन इसके अलावा यानी ये था कि समंदर के ऊपर कोई जो है क्लिफ्टन वालों के लिए वो अफोर्ड कर सकते हैं, टैंकर वहाँ पे वो यानी डलते हैं पानी के ना, और वहाँ पर कोई मीठा पानी जो है उसके हवाले से कि वो मीठे पानी में कन्वर्ट करने का प्लांट लगा दिया जाए। दूसरी तरफ यहाँ मोल डैम है, ये मलीर नदी के ऊपर मोल डैम का मंसूबा एक पुराना मंसूबा है। इस तरह हब डैम से आप पूरे आधे कराची को पानी सप्लाई कर रहे हैं। बारिश में इतना पानी कि पूरा कराची डूब जाता है, लेकिन आपके पास कोई पानी स्टोर करने का जरिया ही नहीं है। और यानी ये अब तक कोई मंसूबे पे काम भी नहीं होता, किसी को परवाह भी नहीं है, कोई इसके हवाले से प्लानिंग नहीं। तो जैसे K4 का मंसूबा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन वो भी इल्तवा का शिकार है। अच्छा सर, पानी की किल्लत तो है ही है, लेकिन एक और मसला कि पानी की किल्लत है, उसके बावजूद पानी ये जो चोरी हो रहा है, इस हवाले से जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, हाल ही में उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को एक ख़त के ज़रिए निशानदही भी की है कि कराची में पानी चोरी हो रहा है, इसकी तहकीकात की जाए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने इस हवाले से कोई तहकीकात नहीं की। तो सर ये भी तो है ना कि आप जब आपको पता लग जाए कि चोरी हो रही है एक चीज़ की, वो ऑलरेडी कम है, उसके बावजूद उसकी तहकीकात नहीं की जाती। देखिए कराची के अंदर जो हाइड्रेंट है ना जी, जहाँ टैंकर से हमारा ही पानी हमें पैसों के जरिए और टैंकर के जरिए सप्लाई किया जाता है, हाँ। वहाँ पर कभी शॉर्टेज नहीं होती पानी की। वहाँ सारा साल और यानी रात दिन के 24 घंटे जो है वो टैंकर भरे जा रहे होते हैं, बड़ी मोटी धार के साथ जो है वो पानी आ रहा होता है और वो आपको मुँह चिढ़ा रहा होता है। अगर पानी की इतनी ही शॉर्टेज है तो फिर हाइड्रेंट पे ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि ये यहाँ पानी पैसे हैं तो आपके पास पानी जो है मौजूद है, अगर पैसे नहीं है तो फिर आबादी के पास पानी नहीं है। सर आपको क्या लगता है कि ऐसी वो कौन सी वो वजूहात हैं जिनके ऊपर जो है, जिनकी वजह से हमें पानी वाली सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और आइंदा आने वाले दिनों में देखिए मुश्किलात बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, और मतलब किन की डायरेक्टली है। अभी वक्फे से पहले एक कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा, उन्होंने आवाम के लिए बड़े एक गुस्से में थे, जज्बात उनकी नज़र आते हैं कि वो कह रहे थे कि क्या आवाम की कोई हमारी हैसियत ही नहीं है, हमें पानी क्यों नहीं मिल रहा, क्या ये हमारा बुनियादी हक नहीं है। ये उन्होंने ये कहा कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे
पानी नहीं आता है, गुज़श्ता कई सालों से, दहाइयों से पानी नहीं आया, मगर बिल बाकायदगी से आता है पानी का। तो हमें इस तरह के मसाइल का सामना क्यों करना पड़ रहा है? तो वो मैंने कहा था कि हम वक्फे के बाद जब हमारे साथ मेहमान होंगे तो हम ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। देखिए, बुनियादी तौर पे पानी सप्लाई की जिम्मेदारी इस शहर कराची के अंदर कराची वाटर बोर्ड की है और ये उसकी के फ़राइज़ में शामिल है, लेकिन वो बिल वाला जो फ़र्ज़ है उसको तो वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन पानी देना वो ये कहते हैं कि जी ये जो है बस इसमें ये मसला है और इसमें वो मसला है और हम कोशिश कर रहे हैं, और ज़बानी जमा खर्च तो बहुत है, बयानात तो बहुत हैं, अमल कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब ये वाटर बोर्ड जो है, यानी इसके हवाले से ये सिंध गवर्नमेंट के पास है, चाहिए सिंध गवर्नमेंट को इसके ऊपर प्लानिंग करनी चाहिए। आप कहते हैं कि ये जो है वो सिंध का दारुल खिलाफा है, वैसे आप कहते हैं कि सिंध का कराची अटूट अंग है और सारे आप क्लेम करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर इस यहाँ पर सहूलियात में इजाफा, यहाँ पे फैसिलिटीज़ में इजाफा, बुनियादी ज़रूरत पानी, जैसा मैंने कहा कि यहाँ तो पूरे पाकिस्तान के लोग रहते और बसते हैं, फिर जो है वो यहाँ पर आप तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? यहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है ये शहर, सबसे ज़्यादा जो है वो सूबे की इनकम हो या की इनकम हो, उसके अंदर यहाँ का हिस्सा है। रहना भी सब ने यहीं होता है, रहना भी सब ने यहीं होता है, यहाँ पे ही सबके बंगले और सबकी कोठियाँ मौजूद हैं, सबकी यहाँ पर सरकारी रहायशगाहें मौजूद हैं। सर, तो फिर उसके बावजूद ये जो टैंकर माफिया है, मतलब सबको पता है जिस तरह से वो इतना मुनाफाखोरी कर रहे हैं, पानी जो है वो मतलब बेच रहे हैं, जो कि एक मतलब हक है, उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, लेकिन उनके पास पानी वाफर मकदार में मौजूद है। इट मीन्स कि ये तो एक पूरी चेन है ना जो कि ऊपर से चली आ रही है, और इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेता, और कौन लोग होंगे जो इसके खिलाफ एक्शन लेंगे? इस हवाले से बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? देखिए, मैं इसमें एक बड़ी अहम बात आपको कहूँ, लेकिन जो 17,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला जो मजदूर और जो आम गरीब आदमी है ना, और जो गरीबों की आबादियाँ हैं, वहाँ पर तो पानी भी ख़रीद कर पिएगा, बिजली भी जो है वो वहाँ पर नहीं आती, उसको जनरेटर भी वहाँ पर जो है वो चाहिए, यूपीएस भी उसको लगाना है, पेट्रोल महंगा होता है तो उसका बरह रास्त असर उसके ऊपर पड़ रहा होता है, बिजली का यूनिट महंगा होता है तो बरह रास्त असर उसके ऊपर पड़ रहा होता है, कोई महंगाई होती है, कोई आटा, चीनी, चावल, शक्कर महंगी होती है तो बरह रास्त उसको के ऊपर असर पड़ रहा होता है। लेकिन ये जितने सरकारी अहलकार हैं, ये सरकारी जो अफसरान हैं, बड़े अफसरान हैं, ये वज़ीर हैं, ये जो हैं, ये इनका पेट्रोल फ्री है, इनकी रहायशगाह फ्री है, इनको जो है वो बिजली फ्री है, इनको जो है वो पानी इन्हें नहीं खरीदना पड़ रहा, कितने टैंकर डलने हो वो इनके यहाँ फ्री डल रहे होते हैं। तो जिन लोगों के पास पैसा है, सर, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे माज़रत के साथ। एक वक्त हो गया ब्रेक का, तो कहीं मत जाएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ ज़हरा रज़ा हैं और स्टूडियो में हमारे साथ ज़फ़र ख़ान साहब मौजूद हैं। आप एक तज्ज़ियाकार हैं और पानी के बहरान के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर कराची में जो पानी का बहरान है और शदीद किल्लत का सामना है, इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। ज़फ़र भाई, वक्फे से पहले हम मुख्तलिफ़ मतलब पहलुओं पे बात कर रहे थे कि किस वजह से हमें पानी की इस किल्लत का सामना है। तो अभी मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक पहली बात कि हमें पानी की ज़रूरत है, पानी, और जितनी ज़रूरत है उतना पानी हमारे पास दस्तयाब नहीं है, ठीक है। दूसरा, जो दस्तयाब है वो ज़रूरत से आधा है। बीच में वजूहात जब मैंने देखी तो उसमें एक वजह ये थी कि तकरीबन 20% के करीब दस्तयाब पानी में से पानी ज़ाया हो जाता है, किस वजह से नाकस मनसूबा बंदी जिससे फराहम नहीं मतलब हम सही तरह कर पा रहे। तो इस बारे में आप क्या समझते हैं कि क्या ये भी एक ऐसा मसला है जिसको गुज़श्ता कई सालों से इन बाकी सारे मसाइल के साथ ही चलते आना था, या इसको हल हो जाना चाहिए था? बिल्कुल सही आपने निशानदेही की है। देखिए, एक तो मसला वो यही है कि जो यानी K4 है वो मुकम्मल होके नहीं दे रहा जी। K4 के बाद मज़ीद इनके पास कोई मंसूबा ना इन्होंने बनाया है, ना पेपर में, ना वैसे, ना फिर आबादी बढ़ रही है।
اور پہلے ہی جو ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ 50% کراچی کی جو ضرورت ہے پانی کی اس کا 50% پانی جو ہے اویلیبل ہے، 50% پہلے ہی شارٹیج ہے۔ دوسری طرف پھر پانی کی چوری ہو رہی ہے، یعنی وہ جہاں پر پانی استعمال نہیں ہو سکتا وہ راستے کے اندر جو ہے کہیں باڑوں کو، کہیں جو ہے وہ مختلف زرعی زمینوں کو، جبکہ یہ جو شہر کراچی کا پانی ہے اور پھر یہاں جو آتا ہے تو وہاں پھر وہ مین لائنوں کے اوپر ہائیڈرنٹ بنا دیے گئے ہیں، اور غالباً 21 ہائیڈرنٹ ہیں، مجھے نہیں پتا ان میں کتنے فنکشنل ہیں، لیکن ہر علاقے کے اندر جو ہے وہ ہائیڈرنٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ 85 ٹینکروں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، رات دن وہ بھر رہے ہوتے ہیں، اسی آبادی کو وہاں سے بھر کے وہ پانی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہائیڈرنٹ کام نہ کر رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ لائنوں میں گھروں تک بھی پانی آئے نا۔ تو ایک طرف مس مینجمنٹ ہے، دوسری طرف پانی کی چوری ہے، تیسری طرف یہ ہے کہ یہی جو اس طرح کی جو شہر کراچی کے اندر جو یہ ہائیڈرنٹ جو مافیا ہے، جو ٹینکر مافیا ہے، اس کا راج ہے، اس میں بے پناہ پیسہ ہے جو، اور واٹر بورڈ کی طرف سے کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ ساری وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے، جس طرح میں نے کہا کہ یہاں آپ ڈیفینس میں سمندر کے اوپر جو ہے وہ کھارے پانی کو میٹھے میں تبدیل کرنے کا پلانٹ آپ کو لگانے کی فوری منصوبہ بندی کرنی چاہیے، وفاق ہی کر لے۔ بالکل صحیح ہے۔ وہاں سے ان کا MNA ہے، MP ہے، انہوں نے بھی فنڈ کا اعلان کیا تھا کہ ہم 1200 ارب روپے کراچی پہ خرچ کریں گے، مجھے تو ابھی تک تو کہیں نظر نہیں آ رہے۔ دوسری طرف سندھ گورنمنٹ ہے، مول ڈیم جو ہے یہ کاٹھور پہ گڈھاب کے اندر یہ جو ہے یہ فیزیبلٹی موجود ہے، وہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اگر یہ ورکنگ کریں گے تو ہب ڈیم کی طرح ایک اور پانی کا ذخیرہ جو ہے وہ یعنی بالکل اویلیبل ہوگا، جو بارش کے اندر جو ہے وہ بھر جائے گا اور اس کے نتیجے میں پانی یہاں پر وافر ملے گا۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ آبادی بڑھ رہی ہے، پانی کی ضرورت بڑھ رہی ہے، پہلے ہی شارٹیج ہے، لیکن جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ MNA ہوں یا MPA ہوں یا منسٹرز ہوں یا ادارے ہوں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ اب کون اس پہ توجہ دے گا، کون اس کی فکر کرے گا، کون اس کے لیے فنڈ مختص کرائے گا، کون اس کے لیے جو ہے وہ اسمبلی میں جو آواز بلند کرے گا، بات کرے گا۔ یہ ایک کئی دفعہ نکل چکے ہیں، آپ کو نہیں لگتا ہے؟ کئی دفعہ فنڈز جو ہیں وہ لیے جا چکے ہیں۔ اب جیسے ہی K4 ہے، یعنی سر فنڈز تو ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، K4 جو منصوبہ ہے وہ بھی اب اس فیڈرل نے اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے، اب دیکھنا یہ کہ اب وہ کتنا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ جو صورتحال ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگر ابھی اس پہ قابو نہیں پایا گیا تو 2030 تک پاکستان میں شدید پانی کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ ابھی تو پھر یہی ہے نا کہ ہم پیسے خرید کے پانی کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے، تو پھر بعد میں جیسے تھر کا سندھ کے اندر کا کتنے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر پانی کی کتنی قلت ہے، تو کیا پھر ہم وہ صورتحال خدا نخواستہ آ جائے گی، ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ تو ابھی فوری طور پر کیا حکومت کو حکمت عملی جو ہے وہ اپنانی چاہیے، کیا سجیسٹ کریں گے آپ سر؟ دیکھیے کراچی میں ایسی آبادیاں ہیں جہاں سالوں سے پانی ہی نہیں آتا، جی، یعنی میٹھے پانی کا بغیر خریدے تصور ہی نہیں۔ وہ بورنگ کا پانی ہے، گلی گلی گھر گھر بورنگ ہو رہی ہے، اس سے پانی بھی جو زیر زمین بھی نیچے جا رہا ہے۔ ہر جگہ جو ہے وہ یعنی یہی میٹھے پانی کے اور پینے کے پانی کے نام پر جو ہے ہر جگہ جو ہے وہ سینٹر جو ہے وہ کھل گئے ہیں، جو ہے اس سے جو ہے وہ پانی لوگ جو ہے وہ کین خرید رہے ہیں اور جو ہے اس سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن لائنوں میں یا واٹر بورڈ کا پانی یا اس طرح سے پانی کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ اور آگے جو بات آپ کر رہی ہیں واقعتاً یعنی یہ تو اتنا بڑا مسئلہ جنم لینے جا رہا ہے، اگر اس کے اوپر آج پلاننگ نہیں کی گئی، آج توجہ نہیں دی گئی، آج منصوبہ بندی نہیں کی گئی، یہ جو K4 ہے اس کو مکمل نہیں کیا گیا، یہ دوسرے جو منصوبے ان پہ کام شروع نہیں کیا گیا، تو واقعتاً جو ہے یہ تو ایک المیہ جنم لینے جا رہا ہے۔ اچھا ظفر بھائی، پروگرام کے مگر اس حصے کے آخری لمحات ہیں یہ، مگر بہت ہی ایک اہم جانب ابھی آپ نے بھی توجہ جو ہے ہماری دلائی، اور یقیناً وہ ایک جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک یا ایسے ممالک جو سمندر کے کناروں پہ ہیں اور پانی کی قلت کا وہاں پہ ہوتی ہے، جو سمندر کے کناروں پہ جو شہر ہیں آباد ہیں وہاں پہ پانی اس طرح موجود نہیں ہے، میسر نہیں ہے جس طرح دوسرے اپنا علاقوں میں ہوتا ہے، میدانی علاقوں میں، تو
وہ سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے یا استعمال کے قابل کر کے وہ ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. ہم مڈل ایسٹ میں دیکھتے ہیں, سعودیہ میں یہی اپنا فارمیٹ یوز کیا جاتا ہے. کیا پاکستان کو ابھی مطلب اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ اپنے شہریوں کی جو پانی کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے مزید کوئی 25-30 سال انتظار کرنا پڑے گا؟ اصل میں یعنی آپ یہ دیکھیں فہیم بھائی کہ صورتحال یہ ہے کہ ٹینکر مافیا اتنی مضبوط ہے کہ ڈیفنس اور کلفٹن کے شہری جو ہے یرغمال ہیں. وہ تو بڑے یعنی بااثر لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, وہ وہاں مہنگے پانی کو بھی افورڈ کر لیں گے, ان کو تو پانی چاہیے, اور یعنی ان کو پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں پر وہ پلانٹ اس لیے نہیں لگایا جاتا کہ وہاں گھر گھر ٹینکر سے پانی سپلائی ہوتا ہے. اگر وہ پلانٹ لگ جائے گا تو جو ہے وہ تو پھر پانی ویسے ہی ان کے پاس آ جائے گا, پھر ہے کی وہاں ضرورت نہیں رہے گی, ہائیڈرنٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. اس لیے ایک تو یہ مسئلہ بہت مضبوط ہے, پھر اس کا مطلب ہے مافیا بلا شبہ. دوسری طرف بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں جتنے بھی منصوبے ان کی جو ڈیوریشن طے ہوتی ہے کہ بھائی یہ 3 سال میں مکمل ہوگا یا 5 سال میں مکمل ہوگا, وہ اپنے ٹائم میں مکمل نہیں ہوتا. جو اماؤنٹ طے ہوتا ہے کہ اس اماؤنٹ کے اندر یہ منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہوگا, اس اماؤنٹ کے اندر وہ منصوبہ مکمل نہیں ہوتا. ڈیوریشن بھی بڑھتی رہتی ہے, اماؤنٹ بھی بڑھتا رہتا ہے, اور جو ہے وہ مکمل بھی ہو کر نہیں دے رہا ہوتا. ٹھیک ہو گیا, ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے. دوستو پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہوں گے, اور اس سے پہلے جاتے جاتے صرف یہ کہیں گے پانی کو ضائع کرنے سے بچائیے, بس ضائع نہ ہونے دیں. وقفے کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ بشیر فاروقی صاحب ہوں گے, استخارہ روحانی شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات ہوگی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد میں فہیم عباس آپ ناظرین کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور بتاتا چلوں کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو گئے, اور اس حصے میں بات کریں گے ہم استخارہ کے حوالے سے, روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے. اور پروگرام کے اس حصے میں جمعرات اور جمعے کے روز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. آپ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین اور ملک کے ایک نامور اسلامک اسکالر ہیں. آپ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ابھی نظر آئے گا, اور اس نیلی پٹی میں نمبر آپ دیکھ رہے ہیں, اس پہ رابطہ کر کے آپ اپنا سوال جو وہ پوچھ سکتے ہیں. استخارہ کروانا ہے آپ کو, یا اگر کچھ شرعی کوئی مسئلہ ہے وہ پوچھنا ہے, یا کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, بشیر صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ کال کر سکتے ہیں. ہم بشیر صاحب اور ہم یہاں پہ موجود ہیں. اچھا بشیر صاحب, جب تک کال ہم نہیں لے رہے ہیں, جب تک کال نہیں آتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ کل کی ایک سٹیٹمنٹ تھی وزیر اعظم صاحب کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب لوگوں کو نوکریاں نہیں دے سکتے, پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات بڑی نارمل سی ہے, جب حکومت نہیں دے سکے گی تو پرائیویٹ سیکٹر کو سامنے آنا پڑے گا. تو اس کے باوجود کوئی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس طرح, کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان صاحب یقیناً یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ سچ بات ہے, جو ماضی میں کسی نے کہی یا نہ کہ اس سے کوئی ہمارا غلا شکوہ نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب سے میری 6-7 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. پچھلے 1 مہینے کے اندر میں 2 مرتبہ وزیر اعظم ہاؤس جا چکا ہوں. میں نے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر کہا کہ دیکھیں آپ 1 کروڑ ملازمتیں دینے کا دعویٰ تو کر چکے ہو, یہ اس وقت ہوگا جب ہم جیسے لوگوں سے آپ ملو گے, ہم جیسے لوگوں کو اپنا پارٹنر بناؤ گے. مسئلہ کیا ہے؟ پارٹنر, بزنس پارٹنر؟ نہیں پستے نہیں, ہم تو ان کا پانی بھی نہیں پیتے, پارٹنر کیا بنیں گے؟ ہاں وہی میں نے کہا. مقصد کہنے کا, میں نے کہا آپ ہے نا ایسے مخلصین کو لاؤ کہ جو پاکستان کے اندر صنعت کاروں کے مسائل ہیں. آپ کراچی کی کسی صنعت کار کو چلے جائیں کہ یار تمہارے پاس اس وقت جو ہے 500 آدمی کام کر رہے ہیں, ایک فیکٹری اور لگا لو. 500 تو میں نہیں لگاؤں گا. مجھے 20 طرح کے لوگ آتے ہیں, آج لیبر والا آ گیا, آج یہ آ گیا, اور کوئی بھی ریاست کے لیے نہیں آتا, اپنے جیب بھرنے کے لیے آتا ہے. یہ 20 طرح کے لوگ رشوت کھانے کے لیے آتے ہیں. تو جب تم صنعت کاروں کو
رشوت خوروں کے آگے دے دو گے تو کم کام کیسے چلے گا؟ ہماری عدالتیں جو ہے وہ اس طرح کے حالات قائم کیے ہوئے ہیں کہ بڑے سے بڑا مجرم نکل آتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے عمران خان صاحب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جناب اعلیٰ میں آپ کو آدمی دیتا ہوں، سیلانی آپ کو جو آپ سے پانی بھی نہیں پیے گا، آپ کا نہ آپ سے تنخواہ لے گا، نہ اپنی گاڑی استعمال کرے گا، پیٹرول استعمال نہیں کرے گا، مگر آپ میرے آدمیوں کو رکھو اپنے ساتھ، پھر دیکھو کروڑ آدمی کی کیسی ملازمت نکلتی ہے، ہم نکال کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہی نکلیں گی نا ملازمتیں۔ پاکستان کے صنعت کاروں کو آپ جو ہے نا دبا چکے ہو، ان کو ریاست جو ہے اس کے جو ایجنسیاں ہیں ریاست کی، یہ فلاں ٹیکس کوئی بھی ریاست کا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آتا، ہر بدبخت اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آتا اللہ ماشاءاللہ۔ تو نتیجہ تن یہ ہے کہ خان صاحب کو جب تک بشیر فاروقی جیسے مخلصین سے دوستی نہیں کریں گے نا، میری ملاقات دوستی باہر ہے، ان کے 3 بڑے شعبے میں چلا رہا ہوں الحمدللہ اللہ کے عطا سے، شکر الحمدللہ۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے درمیان جو حصار ہے اس کو توڑنا پڑے گا۔ وہ حصار میں نے باقاعدہ نام لیا کہ آپ نے رزاق داؤد صاحب کو جو ہے نا بڑا بنایا ہے تجارت کا، مانا، لیکن ابھی ان کو اپنی خواہشات بھی ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو پاکستان کے آگے لاؤ کہ جن کی اپنی خواہشات نہ ہو، اور 75 سال کے تو ہو گئے مگر ان کی خواہشات ختم نہیں ہوئی ہیں۔ میں نے نام لیا ان کے سامنے، سب کے سامنے، کہ آپ نے بڑا تو بنا دیا ہے، لیکن آپ ایسے لوگوں کو بڑا بناؤ جو اپنی خواہشات کو دفن کر چکے ہو پاکستان کے لیے، جو پاکستان کے لیے تن من درد قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہو۔ میرا دعویٰ نہیں ہے مگر میرا رب جانتا ہے میرا کیا جذبات ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں اگر عمران خان میری بات ماننے پر آ جائے تو پاکستان کو میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہوں اللہ کے عطا سے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا۔ سر ہم روزگار کی بات کر رہے ہیں، بے روزگاری اس قدر بڑھ چکی ہے، لوگوں کے مسائل اس قدر بڑھ چکے ہیں، اور کسی کو بھی اگر دیکھتے ہیں نا نوکری نہیں ہے تو ہمارا مطلب دل کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کاش میں کر سکوں، اس کو نوکری دلوا سکوں یا اس کے مسائل کم کر سکیں۔ اور اسپیشلی ان لوگوں کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے جو انتہائی باصلاحیت لوگ ہیں، ایسے بچے، ایسا ٹیلنٹ یہاں پہ موجود ہے کہ جو مطلب اپنی مثال آپ ہیں، اگر انہیں تھوڑی سی رہنمائی ملے، انہیں کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ملے جس سے وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں انہیں بروئے کار لے کے آ سکیں، کچھ ایسے نوجوانوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ سیلانی چاہتا ہے کہ پاکستان کا جتنا ٹیلنٹ ہے وہ گھر پہ نہ بیٹھے، اچھا اس کے اسباب نہیں ہے، تو خالی ہم سے رابطے میں آ جائیں، ہم ان کو قرض حسن دیں گے اور اس ٹیلنٹ کو پاکستان کے لیے ہزاروں لوگوں کا روزگار کا ذریعہ بنائیں گے۔ ہمارے پاس بہت سارے ٹیلنٹ ہیں لیکن وہ بیچارہ دن بدن اس پر زنگ لگ رہا ہے کیونکہ ریاست تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کے ادارے ہیں، سائنس کی وزارتیں ہیں، لیکن کوئی وزیر کسی سے ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے وزراء کو یہی کہا بھائی آپ خود ہی کچھ کچری لگاؤ بھائی تاکہ لوگ، لیکن وزیروں کو ٹائم ہی نہیں ہے بیچاروں کو، وزیروں کو ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہمارے ریاست کا المیہ ہے اس وطن عزیز کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا کچھ اس میں موجود ہے کہ پاکستان سے باہر کے لوگ آ کر یہاں ملازمت کر سکتے ہیں، یہاں اتنا پاکستان کے لوگ تو باروزگار ہو جائیں گے، باہر کے لوگ بھی آ کے یہاں کام کریں گے، اتنا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ بدقسمتیاں ہم پر مسلط ہیں، جب تک ہمارے بڑے جو ہے اس بات کو نہیں سوچیں گے، وہ چاہے چیف آف آرمی اسٹاف ہو، چیف جسٹس ہو، صدر پاکستان، وزیر اعظم ہو، جب تک یہ لوگ انتہا درجے کی گہری نگاہ کے ساتھ پاکستان پر غور نہیں کریں گے اس وقت تک حالات جو ہے دیکھیں نا ماشاءاللہ روزانہ کورونا کے مریض کم ہو رہے ہیں جی لیکن ہمارے صوبے کے اندر قیامت بچا دی ہے۔ عصر کی نماز کاروبار تباہ ختم، سارے کاروبار عصر کی نماز ہو تو کاروبار بند، اور مطلب کہنے کا سارا بلیک آؤٹ۔ ارے بھائی کیا ہو گیا، جمعے کو چھٹی، اتوار کو چھٹی، مر جاؤ تم لوگ یار، بس تم مر جاؤ۔ ارے خدا کے بندوں کچھ سوچو صحیح، روزانہ کورونا کے مریض کم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، امواتیں کتنی کم ہو گئی ہیں، آج 65 امواتیں ہوئی ہیں گزشتہ روز، مطلب اور کل کا اخبار بتا رہا تھا کہ بھائی کورونا کے مریض کم ہو رہے ہیں، اور یہاں ہمارے صوبے میں قیامت بچا دی ہے۔ 6 بجے 3 کروڑ کا یہ شہر ہے، سب کے کاروبار کو آگ لگا دی انہوں نے۔ کوئی کاش کوئی جا کے سمجھائے۔ اچھا تاجروں کی جو کمیٹی ہے نا ان کو بھی کسی کو خرید لیا اپنے پاس، تاجر بھی ایک ساتھ نہیں ہو گئے، بھائی ایک چاہتا ہے کہ میں بات کروں، دوسرا ریاست کا مل گیا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ کر کیا رہے ہیں لوگ،
لیکن یاد رکھنا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. بہت دور کی بات نہیں ہے، بہت جلدی دیکھیں گے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کھیل کھیلا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ 22 کروڑ عوام کی بددعا ان کو تباہ و برباد کر دے گی انشاءاللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں اور پھر ہمیں وقفے کی طرف بڑھنا ہے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں کاشف بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. کاشف صاحب فیصل آباد سے. کاشف صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں نے نا 2 سال پہلے بھی مولانا صاحب کو ایک مسئلہ بتایا تھا کہ ایک جادوگر ہے جو ہمارے گھر پہ نا پیرا لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا. کوئی دنیا کا کام نہیں ہونے دیتا. میری بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئی لیکن ان کے گھروں میں سکون نہیں ہے، عزت کوئی نہیں کرتا ان کی. میرا کاروبار بھی ایسا ہی ہے. وہ خود تو فوت ہو گیا ہے 1.5 سال پہلے. اس کا کرندے 2 پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے اتنا تنگ کر کے رکھ دیا نا ہم کو. کبھی میری والدہ بیمار ہو جاتی ہے، دوائیوں سے آرام نہیں آتا، کبھی میرے بہن کے گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی میرا کاروبار بند ہو. میرا کاروبار تو چلتا ہی نہیں نا. اس میں 6 سال ہو گیا 2014 سے لے کے اب تک. ٹھیک ہے. آپ نے پہلے بھی نا جو مولانا صاحب نے میری بڑی مدد کی تھی، انہوں نے کارڈ فرمائی تھی اور مجھے کچھ نقش بتائے تھے، وہ میں ادھر سے لے کر آیا. وہ پیے اور لٹکائے تھے اور وہ اس سے ہماری جان چھوٹی تھی، وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا تھا. اچھا کاشف صاحب، آپ کا مکمل سوال جو ہے وہ ہم تک پہنچ گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کیا. ابھی ہم ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ کا سوال شامل کریں گے اور دوران وقفہ بھی ہم آپ ناظرین کے سوالات جو ہیں پروگرام میں شامل کریں گے. آپ بلا جھجک کال کر سکتے ہیں. جی دوستو، ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اور دوران وقفہ ہم نے کوئی سوالات لیے ہیں. وقفے سے پہلے بھی ہمیں کال آئی تھی اور وقفے سے پہلے بھی ہم جنرلی بھی بات کر رہے تھے جو ہمارے سیاسی اور ریاستی معاملات ہیں اس بارے میں، اور کچھ باصلاحیت نوجوانوں کے حوالے سے ہم نے بات کی. اچھا اب 2 چیزیں. ایک چیز تو یہ کہ آپ نے کہا کہ وہ جو باصلاحیت نوجوان ہیں جو سیلانی سے رابطہ کر سکتے ہیں، انہیں رابطہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کس قسم کی ضرورت ان کی ہوگی تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ پر آ جائیں. ویب سائٹ پہ آ جائیں. کراچی کی طرف تو خود ہی آ سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، لیکن دوسرے ویب سائٹ کے ذریعے آ جائیں. ویب سائٹ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. فون نمبرز ہیں وہاں پہ آپ جو ہے وہ رابطہ کر کے اپنے بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اور ہمارے پروگرام کا بھی حوالہ آپ ضرور دے سکتے ہیں کہ پروگرام میں اس حوالے سے ذکر کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور، لاک ڈاؤن کے بارے میں آپ نے بات کی کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد ساری لائٹیں بند، سارے کاروبار بند کرنے کے حکم جاری کر دیے گئے ہیں. ہر ملک نے الگ الگ طریقے سے اس کو ڈیل کیا. اب سعودی عرب نے 24 گھنٹے کاروبار کھولنے کا اعلان کر دیا. کمال کر دیا. اب یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے یار، انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم ٹائم شارٹ کرتے ہیں تو ایک جھمکٹا بن جائے گا. ہاں، کیونکہ میں نے ایک کلپ دیکھا تھا سعودی عرب کا، جب وہ سپر اسٹور کھلا نا تو اس میں ایسے لوگ گھسے جیسے کہ لوٹنے کے لیے گھسے. جی 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 جی. تو سعودی عرب میں کیا کہ 24 گھنٹے کھول دیا تاکہ بندہ آرام سے آئے، کوئی بھگدڑ نہ ہو. کاش ہماری حکومت کو عقل آ جائے اور ٹائم بڑھا دے تو ہر آدمی آرام سے آئے گا نا بھائی. کورونا میں کہنا چمٹ کے نہ چلو بھائی. 6 بجے سے پہلے رش دیکھنے والا ہوتا ہے. ارے سر آپ دیکھو سارا نظام تتر بتر ہو گیا. کوئی سمجھانے والا جائے بھائی ان کے پاس، خدا را عقل سے ہوش کے ناخن لو. اس نے 24 گھنٹے کھول دیا تھا کہ ہر آدمی آرام سے آئے. تم بھی تھوڑا ٹائم بڑھا دو بھائی، کم از کم 10 بجے تک کر دو. خدا را تمہیں اللہ عقل دے، 10 بجے تک کر دو تاکہ دکاندار پر دکانداری کی چلتی بھی رہے، آرام سے آتے جائیں. اچھا شام کو 5 بجے دفتر بند ہوتے ہیں سرکاری. اچھا ان کو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. بھاگ دوڑ ایک عجیب ہڑبنگ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جائے اب تک کے ذریعے کوئی جائے ان کے پاس کہ بھائی خدا را ہوش کے ناخن لو، تمہارے پڑوس سعودی عرب نے 24 گھنٹے کاروبار کھول دیا ہے، کم از کم تم تو کاروبار کرنے دو. اور جمعہ اتوار کا صلاح بند کرو بھائی، کاروبار کھولنے دو. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اچھا ایک چیز ان ساری باتوں میں ایک اچھا پہلو بھی ہے، اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. صبح 6 بجے سے جو کاروباری اوقات ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں، تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے صبح کے 2-3 گھنٹے جو ضائع ہو جاتے ہیں. اگر 6 بجے کام وغیرہ شروع ہوں تو ایک کتنی پیاری روٹین بنتی ہے کہ صبح اٹھے، نماز پڑھی، اپنے کام کی طرف نکل گئے. کسی بھی عادت کو لانے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. ہاں، اور راتوں رات نہ آپ کو کوئی چینج کر سکتا ہے نہ مجھے چینج کر سکتا ہے. اس کو بتدریج ہے. اسلام بھی یہ سکھاتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف بلانا ہے تو
पक्की तदबीर के साथ बुलाओ। बिल्कुल सही है। तो मतलब क्या ना, आप मुसरत कर दोगे तो कोई बात मुसरत नहीं होगी ना। हाँ। तो बस इस हमारे सूबे को चाहिए कि वो मेहरबानी करके रात को 10 बजे तक कारोबार खोलने दे, ताकि लोग आराम आराम से जाएं, कारोबार करें। और आप शाम को जाओ, रास्ते सारे जो 10 मिनट का रास्ता 1 घंटे तय होता है आजकल। हाँ ऐसा ही है, ऐसा इतना फ्यूल जाया हो रहा है, इतना फ्यूल जाया हो रहा है, लोग अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। 10 मिनट का रास्ता घंटे में तय होता है सर। बिल्कुल ऐसा है। और ट्रैफिक का अंदाजा होगा लोगों को, कराची की ट्रैफिक का। जिसका वास्ता पड़ेगा तो होगा ना। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आप दोस्तों के सवालात की जानिब आते हैं। हमें फैसलाबाद से काशिफ साहब ने कॉल किया था। इन्होंने कहा था कि 2 साल पहले भी उन्होंने आपको एक मसला बताया था। और अच्छा, इनका कहना है कि कोई जादूगर है जो पहरा लगा के बैठा हुआ है इनके घर पे। ख़ुद तो वो फौत हो गया है और उसके कारिंदे हैं जो अभी भी इनके ख़िलाफ़ जो है वो काम कर रहे हैं। कारोबार में भी इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता है, कारोबार में नुकसान रहता है। वालिदा जो हैं वो बीमार हो जाती हैं। बहनों की शादियां तो हो गई हैं मगर उनको भी अपने घरों में परेशानियां हैं। तो इनका कहना है कि सब कुछ जादूगर की वजह से। देखें काशिफ साहब, माजी में ऐसा हुआ होगा। अब वो कह रहे हैं मर भी गया, हाँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस वक्त कोई जादू नहीं है। या रकीबो या रकीबो या रकीब, ए निगेबान ए निगेबान, अल्लाह का नाम है रकीब। जी हाँ, रकीब। ए निगह, ये 313 मरतबा बहनों को कहें, खुद पढ़ें। और आपने कहा मेरे पहले में नक्श वगैरह मंगाए थे, तो मुझे एक सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद कराची के पते में ख़त लिखें तो मैं भिजवा देता हूँ, वरना आप लाल मिल चौक पर जो सैलानी का मरकज़ बना हुआ है फैसलाबाद है, वहाँ से ले लें। मकसद कहने का ये कि अब आप नक्श कौन से लेंगे, वहाँ से क्या कहेंगे? ये इस परेशानी के जादू जिन्नात के, लेकिन इन पर कोई जिन्ना जादू का असर नहीं है। अब ये इनके ज़हन दिमाग में बात बैठ गई है, वो निकालनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। काशिफ साहब आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सोबिया बहन ने हमें कॉल किया कराची से। इन्होंने कहा कि इनके शौहर का कोई मुस्तकिल रोज़गार नहीं है, रोज़गार लगता है ख़त्म हो जाता है। एक तो इनके बारे में बताइए। दूसरा, इनके कज़न हैं सकलैन, वो बाहर जाने का इरादा बनाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है तो कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती है कि वो नहीं जा पाते। सोबिया के साथ भी और सकलैन के साथ भी कोई रुकावट नहीं, अच्छा कोई मामला नहीं है। सोबिया अपने शोहर के लिए या खुद या वहाबो या करीमो, वहाब के माने बहुत देने वाला, करीम के माने करम करने वाला। या वहाबो या करीमो 200 मरतबा सवाब की निसा वाला आखिर दुरूशी पढ़कर नमाज वक्त पढ़ें, इंशाल्लाह इनका कारोबार हमेशा जमा रहेगा जो भी कर रहे हैं। और वो जो है सकलैन साहब, उनको इशा की नमाज के बाद सर नंगा करके खड़े होकर 5 तस्बीह पढ़नी है। या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। अगर उनके घर वाले करते हैं तो ख़वातीन तो सर नंगा नहीं कर सकती और छत के नीचे ही करेंगी, लेकिन अगर मर्द है तो छत नहीं हो, आसमान नीचे करेंगे। ठीक है। अच्छा, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, तो ये आप बताते रहे हैं पहले भी। तो ये और कौन कौन लोग जो सुन रहे हैं उनमें से कौन पढ़ सकता है? जिसका भी काम नहीं बन रहा हो, अच्छा, शादी नहीं हो रही हो, मकान नहीं बन रहा हो, सफ़र नहीं हो रहा हो, इसके माने ए असबाब देने वाले, यानी कि कोई सबब नहीं बन रहे किसी काम के, तो वो पढ़ सकते हैं। हाँ, और ये ख़ास खड़े होकर पढ़ने आए मर्दों के लिए। मस्जिद पढ़े तो सहन में पढ़ें, घर में पढ़े तो छत पर न हो और नंगे सर पढ़ें। या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। ठीक है, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। फिर एक खातून की हमें लाहौर से कॉल आई थी। इन्होंने कहा कि ये टेंशन में आ जाती हैं, ये अक्सर बीमार रहती हैं। आप इस्तिखारा करके बताइए, कोई असरात, कोई मतलब इस तरह का कोई मामला तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, टेंशन के बारे में मैंने मुतअद्दिद मरतबा, ज़ाहिर सालों से आपके साथों में इस तरह के सवालात आते ही रहते हैं। एक बहुत ही आसान सा जवाब मेरे अल्लाह ने दिया है। एक तो फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरे बंदे जिस वक्त तू मुझे याद करता है मैं तुझ पर उस वक्त रहमत नाज़िल फरमाता। और दूसरा इरशाद है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि जो मेरा जिक्र करता है मैं उसके दिल को करार दे देता हूँ, सुकून देता हूँ। तो बस मेरी बहन, आप कसरत से या अल्लाह या रहमान हो या रहीम, चलते फिरते उठते बैठते, वज़ू हो न हो, शरई या अय्याम हो, आम अय्याम हो, पढ़ती रहें, इंशाअल्लाह मसला हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहती हैं कि आपको पीने के तावीज़ात, पहनने के तावीज़ात, घर में लगाने के तावीज़ात, तो आप सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद कराची के पते पर ख़त लिख कर मंगवा सकती हैं, वरना लाहौर से आपने कॉल की है, वॉल्टन पर हमारा मरकज़ है, वहाँ से ले सकती हैं।
اچھا اعجاز صاحب نے ہمیں کراچی سے فون کیا تھا، مطلب رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اسکیم 33 میں پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں، استخارہ کر کے بتائیں اجازت آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی اجازت ہے، لے سکتے ہیں، اجازت آ رہی ہے۔ اعجاز صاحب اجازت آ رہی ہے، آپ مٹھائی کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک وقفے کا وقت ہے جی، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دوران وقفہ بھی آپ کے ہم سوالات جو ہیں وہ پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ تمام دوستوں کو پھر سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور نیوز کیفے میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، اور موضوع ہے استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی۔ تو دوران وقفہ ہم نے کچھ سوالات اور شامل کیے ہیں، آئیے ان سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمیں کوہاٹ سے ایک خاتون کی کال آئی، ٹھیک ہے، انہوں نے جو سوال کہا، جو بتایا، یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا منفرد سا سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے گھر جب بھی کوئی مہمان آتے ہیں تو ہمارے بچے مہمانوں کو اس قدر تنگ کرتے ہیں کہ ہم ذلیل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان مہمانوں پہ تھوک تک پھینکتے ہیں۔ وہ یہ بڑی ایک عجیب سی بات تھی، میں نے کبھی نہیں سنا ایسا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم میاں بیوی کے بیچ میں بغیر کسی بات کے جو ہے ایک اچھی خاصی لمبی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بڑی تو لڑائی جو ہے، یہ ایک لڑائی کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک دفعہ آپ سے سوال کر کے چند مہینے پہلے پوچھا تھا کہ ان کی ایک عزیز ہیں، اسے اس رشتے کے بارے میں، تو آپ نے کہا تھا یا لطیفو، اس کا وظیفہ آپ نے بتایا تھا، وہ پڑھ رہے ہیں، یہ انہوں نے پڑھا ہے مگر رشتہ ابھی تک نہیں آیا۔ تو یہ 3 سوال ہیں ان کے۔ ویسے بہت دکھ کی بات ہے کہ اتنا بچے شریر ہو جائیں کہ ماں باپ کو ذلیل کر دیں، بہت بڑی دکھ کی بات۔ اور اسکول بھی نہیں جاتے بچے۔ بہرحال بہن، آپ کی گفتگو نے بتایا کہ میں نماز پڑھتی ہوں، میں اپنے وظائف پڑھتی ہوں، یقیناً پہلے بھی آپ نے کال کی ہو کہ ابھی تو آپ نے یا لطیف والا وظیفہ لیا تھا نا۔ میں اللہ کی بارگاہ سے پر امید ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی مدد ہوگی۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عارف باللہ کے لیے، جو اس کو اللہ کی پہچان ہو، اس کے لیے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا جیسے کن ہو جاتا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بس یہ کہ آپ 786 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی میں دم کر کے بچوں کو پانی پلایا کریں، روز ایک مرتبہ عمل کریں، انشاءاللہ یہ نرم ہو جائیں گے، شوہر نرم ہو جائیں گے۔ اور جو بہن پڑھ رہی ہے نا آپ کی یا لطیف وظیفہ، ان کو کہ پڑھتے رہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عوف بن مالک سے کیا کہا کہ صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ عمل کرتے رہنا، پتہ چلا کہ وظائف کی 2 چابیاں ہیں، ایک صبر اور ایک تقوی۔ آپ چاہو گے کہ میرا کام آج ہو جائے تو کبھی آج بھی ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کبھی 6 مہینے بعد ہو، لیکن یہ حضور نے پہلے بیان کر دیا کہ وظائف کی چابیاں 2 ہیں، صبر اور تقوی۔ تقوی سے مانے اللہ کی نافرمانی میں بچنا، اور صبر کے مانے صبر ہے۔ تو بہرحال کہ بہن ان کو کہیں لگی رہیں، ان کا کچھ جا نہیں رہا، ان کے اعمال میں لاکھوں کروڑوں نیکیاں لکھی جا رہی۔ بالکل صحیح۔ اور آپ نے وہ چابی کی بات کر رہے ہیں وظائف کی، تو ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ مجھے بتایا تھا، مجھے بڑا آج بھی یاد ہے کہ اگر کوئی اوپر نیچے ہو جائیں نمبر جو ہیں، اگر آپ نے 100 دفعہ کہا ہے تو ہمیں 105 دفعہ پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے کہا کہ چابی کے اگر دانت جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے تو چابی کام کیسے کرے؟ دندانے صحیح نہیں، ہاں دندانے ہیں۔ تو میں نے کہا یس یہ بات صحیح ہے، تو وہ احتیاط سے ہمیں گن کے جو ہے وہ اسی طرح وظیفہ جو پورا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کالر ہیں، کالر تھی خاتون لاہور سے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے رمضان سے پہلے آپ کو خط لکھا تھا، اچھا اس کا ابھی تک انفارچونیٹلی ان کے پاس جواب پہنچا ہے، تو آج سے 10 سال پہلے بھی انہوں نے آپ سے رابطہ کیا تھا، اور جو آپ نے بتایا تھا وہ آج تک جو ہے یہ اس پہ عمل کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا ہے، بھائی کا بیٹا ہے جو بڑا نافرمان ہے، اور ان کی وجہ سے بھائی بھی بڑے پریشان ہیں، اور ظاہر سی بات ہے بہن ہے یہ بھی پریشان ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کا بیٹا نافرمان ہے، ان کے بارے میں بتائیے، اور ان کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے وہ بھی تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیں یقیناً ہم تو ایک خط مس نہیں کرتے، لیکن بہرحال بعض اوقات ہو جاتا ہوگا، اور بعض اوقات پوسٹ آفس کی وجہ سے بعض اوقات مسائل آ جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جوابی لفافہ منگواتے نہیں ہیں، لیکن جوابی لفافہ منگوانے میں ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ان کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایڈریس ہوتا ہوگا نا، تو وہ ایڈریس
وہ ڈاکیا وہاں پر پہنچانے میں آسانی، کیونکہ اب یہ کہ باس پوس تو کسی کی بھی نہیں ہے، تمام سرکاری اداروں میں باس پوس تو نہیں پہنچایا. تو بہرحال کہ بہن ایک بار پھر خط لکھ دیجیے. 10 سال پہلے آپ نے کہا، میں نے بھیجا تھا، اس سے الحمدللہ مجھے فائدہ بھی ہوا اور میرا کام بھی ہو گیا. تو آپ امید رکھیں انشاءاللہ دوبارہ مجھے خط بھیج دیں، میں انشاءاللہ دوبارہ بھیجاتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. اور جو بھی وظیفہ میں نے بتایا نا کوہاٹ کی بہن کے لیے، وہی وظیفہ یہ بھی کریں کہ 786 مرتبہ تسمیہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے بھائی ان کی بھابھی پڑھیں، اور دونوں مقصد کے لیے پڑھیں، بیٹی کی شادی بھی ہو جائے اور بچہ بھی فرمانبردار ہو جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. وجہ کچھ نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا ایک اور ہمیں سوال آیا ہے، اور یہ سوال جو ہے یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک تھوڑا الگ سوال ہے. بابا حمید انہوں نے ہمیں کال کیا، رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ان پہ کچھ اثرات وغیرہ کا انہیں شک ہے، استخارہ کر کے بتایا. اور یہ ہمارے مسیحی بھائی ہیں، اور وہ کیا یہ وظائف وغیرہ کر سکتے ہیں؟ اور اسپیشلی آپ بھی، کیا آپ جو غیر جو مسلم ہیں، جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں، ویسے جو آپ سے رابطہ کرتے ہیں، کیا آپ ان کی بھی رہنمائی کرتے ہیں اس روحانی علاج کے ذریعے؟ بالکل کرتے سر. ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، مجوسی بھی آتے ہیں. ہاں بہت سب آتے ہیں. سمجھے؟ اوکے. ہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا نام لینا نا، اس کی کسی کو ممانعت نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو ایک تو یہ کہ بابا حمید کے یا میں نے استخارہ کر لیا ہے، وجہ کچھ بھی نہیں. اچھا ان کے اہلیہ کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اب کراچی میں رہتے ہیں، میرے پاس آ جائیں تو میں ان کو قرآن پاک کی 14 آیتیں گھول کے دوں گا. پانی کی بوتل جو ہے نا وہ اس پہ بڑی بوتلیں ڈال دیں اور وہی پانی پلائے تو انشاءاللہ ہر طرح کی بیماری سے ان کی خلاصی ملے گی. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کے ورد وہ کرتے رہیں. تعویذ ہم دے دیں گے، تعویذ آ کے وہ کسی موچی کو دیں گے، تعویذ وہ سیلے گا، تعویذ وہ پہن لے جیسے ہم نے پہنا ہے تعویذ. صحیح ہے. اور نقش دیں گے، نقش گھر پہ لگا دیجیے بس. تو یہ ہمارا علاج کر سکتے ہیں اور ان میں کوئی مواد نہیں. ہم جتنے بھی غیر مسلم لوگ آتے ہیں ان کو تعویذات بھی دیتے ہیں، ان کو وظیفہ یہی دیتے ہیں یا اللہ ہو یا رحمان یا رحیم. بھائی میرے پاس تو ایسے لوگ بھی آئے کہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں غیر مسلم لوگ. اچھا ماشاءاللہ. کیونکہ انہوں نے نماز روزے کا سائنسی فائدہ دیکھ لیا ہے. ہاں یہاں جناح اسپتال کے ایک ڈاکٹر ہندو ڈاکٹر آتا رہا، کئی ہوتا وہ سب کچھ کرتا تھا، نماز پڑھتا روزے رکھتا تھا. ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان عطا فرما دے. تو میرا لے کے یہ میرے پاس آ جائیں بابا حمید، میں انشاءاللہ علاج دے دوں گا، آج ہی دے سکتا ہوں. آ جائیں. ٹھیک ہو گیا جناب. تو ہمارے پاس پروڈیوسر صاحب کتنا وقت ہے؟ اچھا جی، ہمارے پاس وقت جو ہے وہ تقریباً 4 منٹ کا ہمیں دعا کا وقت ملے گا. آج بڑے دنوں بعد ہمارے جو دعا میں شریک ہونے والے ناظرین ہیں آج وہ بھی خوش ہو جائیں گے. دوستو یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام جو ہے، پروگرام کا خاص طور پہ یہ حصہ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کوئی مزید سوالات رکھتے ہیں، آپ کا رابطہ نہیں ہو سکا، کال نہیں مل سکی، یا کوئی اگر بات رہ گئی ہے، تو کل بھی حضرت بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ 10 سے 11 موجود ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ کل 10 سے 11 بجے کے بیچ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے کی ٹیم کو اجازت دیں. اجازت سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جاتے جاتے آئیے سب مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں. ہم آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. باری تعالیٰ باری تعالیٰ باری تعالیٰ تجھے تیری عظمتوں، رفتوں، بلندیوں کا واسطہ ہمارے حال پر رحم کر دے، ہمارے حال پر رحم فرما دے. یا اللہ 22-23 کروڑ افراد کا یہ ملک ہے پاکستان، دن بدن قیامت خیز بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا شور بڑھتا چلا جا رہا ہے، مصائب و آلام میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بے روزگاری کی انتہا ہوتی چلی جا رہی ہے. یا اللہ بارش کی قلت ہے، اناج کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، ہمیں دوسرے ملکوں سے اناج منگوانا پڑتا ہے. گندم جیسی چیز جو ہمارا اتنا عظیم شان فصل کا سلسلہ تھا اس میں بھی کمی آ گئی ہے. اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے حال پر رحم فرما. مانا کہ ہم مجرم ہیں، مانا کہ ہم گناہ گار ہیں، مانا کہ ہم خطا کار ہیں، لیکن اے اللہ تیرے نیک بندے بھی تو ہیں. اس ملک میں بچے بھی تو ہیں، بوڑھے بھی تو ہیں، اس ملک میں زراعت کھیتی باڑی بھی تو ہے. اے اللہ ان پیاروں کا صدقہ جن کا کوئی گناہ نہیں ہے،
ان کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے پاکستان کو عروج عطا فرما، بلندی عطا فرما۔ صبح سے لے کر شام تک غم کی خبریں سن سن کر پروردگار ہمارے بال سفید ہو گئے، ہماری کمریں جھک گئی، ہم بوڑھے ہو گئے، اپنا خون جلا جلا کر ہم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ مالک تو اپنی رحمت سے ہمیں خوشیوں کی خبر سنا دے، ہم بہت برے حال سے دو چار ہیں، ہم بہت برے حال سے دو چار ہیں۔ اس پاکستان کو اچھے ذمہ دار عطا فرما، جھاڑو لگانے والے سے لے کر اوپر تک جتنے بھی افراد ہیں سب کو پاکستان کا مخلص بنا دے۔ جو پاکستان کا مخلص نہیں ہے یا اللہ وہ کوئی بھی ہے، اس سے اہل پاکستان کی جان چھڑا دے۔ بس اے اللہ ہمیں اچھے لوگ عطا فرما۔ 7.5 دہائیاں گزر گئی ہیں، یہ وطن تڑپ رہا ہے، یہ وطن بلک رہا ہے، یہ وطن رو رہا ہے، اس کے حالات اچھے سے اچھے ہو نہیں رہے۔ 3-4 روپے کا ڈالر ہوا کرتا تھا، آج 160 تک ڈالر پہنچ چکا۔ پاکستان کی کرنسی کاغذ کا ٹکڑا بن گئی ہے۔ کوئی سوچنے کے لیے تیار ہے، کوئی سوچنے کے تیار نہیں ہے، سب کو تو جانتا ہے۔ کوئی مگر بچ کے آنسو رو رہا ہے اور کوئی حقیقی آنسو رو رہا ہے، تو سب کو جانتا ہے۔ یا اللہ جو غیر مخلصین ہیں ان سے ہماری جان چھڑا، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، ہماری غیر مخلص سے جان چھڑا دو۔ مخلص ان کو آگے آنے کا موقع عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، بیماروں کو، بے روزگاروں کی بے روزگاری دور کر، بے رشتوں کو رشتے دے، بے اولادوں کو اولاد دے، نافرمان اولاد کو فرمانبردار بنا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔